मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामीन इकराम वज़ीज़ान गिरामी क़द्र, अल्लाह सुब्हानहु व तआला का करोड़ हा शुक्र और उसका एहसान है कि उस ज़ात पाक ने हम सबको नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े पाक से हम सबको ईमान और इस्लाम की दौलत से सरफराज फरमाया। अहबाब मोहतरम, गुज़श्ता जुम्मतुल मुबारक को हमने फ़लस्तीन और बैतुल मुक़द्दस के हालात के जो आजकल के हालात हैं उसके हवाले से कुरान मजीद फुरकान हमीद की ये आय करीमा जो अभी भी हमने तिलावत की है और गुज़श्ता जुम्मतुल मुबारक को भी तिलावत की थी, ये सूरह निसा की जो है वो आयत नंबर 75 है, 75, और आज हमने इसको 76 को भी इसमें शामिल कर दिया ताकि कोशिश करते हैं कि जो मज़मून है, जो गुफ्तगू है हालात हाज़रा के हवाले से, वो और थोड़ा सा वजाहत के साथ आपके गोशगुजार कर दिया जाए। वैसे बेहतर ये होगा, जैसे हमने ये कहा कि हमने सूरह निसा की आयत नंबर 75 गुज़श्ता जुम्मतुल मुबारक को और उसकी रोशनी में कुछ बातें आपके गोशगुजार की थी और रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस फिर आखिर में ये गोशगुजार की थी कि खुरासान से एक लश्कर और कुछ लोग निकलेंगे जिनके हाथ में काले झंडे होंगे और ये ईलिया तक, उस वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माने में इसी यरूशलेम को पहले ईलिया कहा जाता था। फिर हमने कहा कि फिर एक ईसाई ने आकर इस पर हमला आवर होकर इसको ताराज कर दिया, वो हमें याद है, वो फिर हम इस रब्त को दोबारा जोड़ देंगे और उसी हदीस से फिर मजीद एक और हदीस आपके गोशगुजार करेंगे। लेकिन गुजारिश ये है कि आयत नंबर 75 और आज हमने 76 भी शामिल कर ली, और ये आयत नंबर 76 इसलिए शामिल की कि ताकि हम ये समझ सकें कि दुश्मन जो इस्लाम दुश्मन हो वो असला साजो सामान और अफरादी कुव्वत से के एतबार से, कुव्वत के एतबार से चाहे जितना मजबूत हो, अब देखो कुरान मजीद फुरकान हमीद ने उनकी इन तमाम मजबूती को अब जाहिर है कि इस वक्त दुनिया में दो ही सुपर पावर, ठीक है, रशिया यानी रूस को, जो पहले सोवियत यूनियन था वो तो अब खत्म हो गया और उसकी सिर्फ अब यह है कि एटमी ताकत बरकरार है रूस की, लेकिन जो उसकी माशी ताकत थी वो तकरीबन न होने के बराबर है। और अब माशी एतबार से जो चाइना है वो माशी एतबार से भी और असला के एतबार से भी अब उसको सुपर पावर समझा जा सकता है दुनियावी एतबार से, और एक सुपर पावर वो अमेरिका है। लेकिन इन तमाम ताकतों के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो आयत नंबर 76 हमने पढ़ी ना, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अल्लज़ीना आमनू युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह, वो लोग जो ईमान लाए और वो जंग करते हैं अल्लाह की राह में, यानी अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए, अल्लाह की खातिर, एलाए कलिमतुल हक के लिए, दीन को गालिब करने के लिए या अपने दिफा के लिए, मुसलमानों की बका के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं। और फिर फरमाया कि वल्लज़ीना कफ़रू, और वो जो काफिर हैं, युक़ातिलूना फ़ी सबील तागूत, कहा कि ये तागूत यानी बातिल की राह में किताल करते हैं, जंग करते हैं। फ़क़ातिलू औलिया शैतान, और वो शैतान के हामियों से तुम लड़ते रहो। दो गिरोह बताए ना अल्लाह ने इस आयत नंबर 76 में, एक मोमिनीन का, मुसलमानों का, जिसके लिए कहा कि अल्लज़ीना आमनू युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह, एक ये हैं जो अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं, किताल करते हैं। वल्लज़ीना कफ़रू युक़ातिलूना फ़ी सबीलित तागूत, और जो काफिर हैं वो तागूत यानी बातिल की राह में किताल करते हैं, जंग लड़ते हैं। फ़क़ातिलू औलिया शैतान, और ये जो काफिर है ना, जो तागूत की राह में
باطل کی راہ میں جنگ کرتے ہیں. تو اے مسلمانوں، اے اللہ رسول پر ایمان رکھنے والوں، اے مومنوں، فقاتلوا اولیاء الشیطان. اب جو کوئی اس گروہ کا حامی ہے، اس گروہ کا حامی ہے، یعنی کفار کے گروہ کا یا طاغوت کی راہ میں لڑنے والوں کا جو بھی حامی ہے، اور اس وقت تو کفر تو ہے ہی طاغوت والوں کے ساتھ، کفر تو ہے ہی. اچھا، جو مسلمان ریاستیں ہیں، اسلامی ممالک ہیں، ان میں سے اندر خانے کچھ تو ابھی بھی وہ چاہتے ہیں کسی طرح بات بن جائے، لڑائی ختم ہو جائے، ہماری جان بچ جائے، تاکہ ہمیں یہ مذمت بھی نہیں کرنی پڑے، اسرائیل سے ہمارے تعلقات پھر سے بحال ہونا شروع ہو جائیں. تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بھائی جو ان کے ساتھی ہیں نا، فقاتلوا اولیاء الشیطان، جتنے شیطان کی حمایتی ہیں، جتنے ان کافروں کے یا طاغوت میں راہ میں لڑنے والوں کے حمایتی ہیں، جو بھی ہیں، اب خواہ وہ کلمہ ہی پڑھتے ہوں ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان، لیکن حمایتی اگر وہ طاغوت کے ہیں یا مخالفین کے ہیں، دین دشمنوں کے ہیں یا اسرائیل کے ہیں، تو کہا فقاتلوا، پھر تم ان سے لڑتے رہو. کہا ان کید الشیطان کان ضعیفا، یہ جو شیطان کی منصوبہ سازی ہے، یہ اس کا مکر و فریب ہے نا، یہ بہت ہی کمزور ہے. میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام طاقتوں کی، ان منصوبہ سازیوں کو، ان کی ایٹمی طاقت کو، ان کے اسلحہ و ساز و سامان کو، ان کے میزائل سسٹم کو، جو بھی ہے، ان سب کو ایک مکڑی کے جالے کے طور پر کمزور قرار دیا. شرط یہ ہے کہ مسلمان اپنے ایمان کی طاقت پر لڑتا رہے، یہ ہے شرط. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کرے. کہا کہ کافر ہے تو کرتا ہے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. ایمان کی قوت طاقت بڑی مضبوط ہوتی ہے. اور آپ پوری تاریخ اسلام پڑھ لیں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اسلام اور کفر کے درمیان، ہمیشہ مسلمان جو ہے افرادی اعتبار سے بھی اور اسلحہ و ساز و سامان کے اعتبار سے بھی اگرچہ کمزور رہا ہے، لیکن ایمان کی بنیاد پر اور توکل علی اللہ کی بنیاد پر اس نے اپنے سے کئی گنا طاقتور دشمن کو بھی شکست دی ہے. آپ پوری تاریخ اسلام میں صحابہ یا جنگ احد، جنگ بدر، غزوہ خندق، غزوہ حنین، بنو قریظہ، بنو نذیر، ان کے خلاف لڑی جانے والی جنگیں، یعنی غزوات و سرایا کی بات نہیں کر رہا، بعد میں بھی مشاہیر اسلام، مجاہدین اسلام نے بھی جتنی جنگیں لڑی ہیں، انہوں نے بھی اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور دشمن کو اس لیے شکست دی کہ ان کے ایمان مضبوط تھے، وہ اللہ پر بھروسہ کرتے تھے، ان کو دشمن کا خوف نہیں ہوتا تھا. یہ جو خوف ہے نا، یہ خوف، اب اس سے بڑا خوف اور کیا ہو سکتا ہے کہ جی ہم خود بذات خود ہماری ریاست، ہمارا ملک ایک ایٹمی پاور ہے، دنیا کے تمام میزائل سسٹم سے سب سے مضبوط ترین میزائل سسٹم پاکستان کا ہے، سب سے مضبوط ترین سسٹم. اللہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے ڈاکٹر عبد القدیر کی قبر پر، کروڑوں رحمتیں نازل کرے. وہ تو حسن نثار تو بکواس کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایڈیسن کو اور آئنسٹائن کو، وہ معاذ اللہ اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے. تو بھائی ہم تو ڈاکٹر عبد القدیر کم از کم کلمہ گو مسلمان تھا، ہم تو کم از کم اس کو بھی رحمت اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں اس پر کہ اس نے پاکستان کے جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ایک مضبوط ایٹمی پاور بنایا ہے اس پاکستان کو. اس کے اور بھی ساتھی ہیں، لیکن جو مین آدمی تھا وہ ڈاکٹر عبد القدیر تھا، اور اس کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ کسی سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. لیکن اتنا بڑا سسٹم رکھنے کے باوجود دیکھیے کہ بیان کیا ہوتے ہیں. بس ہم نے پہلے بھی عرض کیا ہے، جب بھی باطل کو، چاہے وہ گستاخان رسول کے خلاف، فرانس کے خلاف، ہم نے کہا کہ بھی یہ مذمت کرنا یہ تو کمزور عوام کا کام ہوتا ہے،
میرے آپ جیسے بس ہم نے احتجاج کر لیا, جھنڈے اٹھا لیے, نعرے بازی کر لی, یہ میرے اور آپ کا کام ہے. ریاستوں کا یہ کام نہیں ہوتا, افواج کا یہ کام نہیں ہوتا. یہ بھی میں نے آپ کے گوش گزار کیا. اصل میں ہم اپنی تاریخ پڑھتے نہیں ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا کہ رومیوں کی اتنی بڑی فوج, جس میں فرانسیسی بھی تھے, جرمن بھی تھے, رومی بھی تھے, تقریباً وہ 9 لاکھ کی فوج لے کر نور الدین زنگی پر چڑھ دوڑے تھے. درمیان میں عبد الرحمن خلجی کی ایک چھوٹی سی ریاست آتی تھی, خلجیوں کی چھوٹی سی ریاست, اور اس کے پاس ٹوٹل 5 سے 5.5 ہزار کی فوج تھی ٹوٹل, اور ادھر سے 9 لاکھ کی فوج آ رہی ہے, اور ان کا جھگڑا ہے بھی نہیں ہے. ان کو عبد الرحمن خلجی سے کوئی مشکل نہیں تھی, ان کو صرف ادھر سے گزرنا تھا, اس ریاست سے جہاں حکومت تھی عبد الرحمن خلجی کی. انہوں نے جانا تھا شام کی طرف, جہاں نور الدین زنگی رحمہ اللہ کا تخت سلطنت تھا, جہاں ان کی حکومت تھی نور الدین زنگی کی. تو اس سپہ سالار نے باقاعدہ کہا عبد الرحمن خلجی سے کہ بھئی تمہارا کوئی جھگڑا نہیں ہے, ہم بس یہاں سے گزر جائیں گے بس, اور اس کے بعد ہم نے تو شام میں جانا ہے, راستہ وہی پڑتا تھا. عبد الرحمن خلجی نے کہا کہ کچھ بھی ہو, نور الدین زنگی مسلمان ہے نا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان ریاست سے گزر کر تم ایک مسلمان ریاست پر حملہ کرنے کے لیے چلے جاؤ. اس کو یہ بھی نہیں تھا کہ میرے پاس 5.5 ہزار آدمی ہیں صرف لڑنے والے, 5.5 ہزار فوجی ہیں, میں ان 9 لاکھ کا کیسے مقابلہ کروں گا. نہیں, اس نے یہ نہیں سوچا. اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, ہاں یہ تو ہو جائے کہ بھی ہم تم سے لڑ کر ہم سارے شہید ہو جائیں, ہم جب مر جائیں گے شہید ہو جائیں گے, پھر بے شک تم آگے بڑھو. تو کم از کم اللہ کے حضور میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کم از کم جو عوام ہے وہ دل سے برا سمجھے, اور یہ کم از کم احتجاج زبانی طور پر دل سے اپنے جتنی بھی اس کی کیپیسٹی ہے, جتنی ایک عام آدمی کی استعداد ہے, اس کے مطابق جو ہے وہ اسرائیل کی مذمت بھی کرے, یہودیوں کی مذمت بھی کرے, اسلام دشمنوں کی مذمت بھی کرے, ان کے خلاف نعرے بھی لگائے. یہ ہے عوام کی کیپیسٹی. ریاستوں کا یہ نہیں ہوتا کہ وہ خالی مذمت کریں یا خالی بس یہ اعلان کر دیں جی ہم ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. کہاں ساتھ کھڑے ہو تم؟ تو یہاں پر ہو. ساتھ تو وہ ہے جو وہاں حماس کے ساتھ یا غزہ میں جا کر یہ اعلان کرے, غزہ میں کھڑے ہو کر, اسلامی ریاست کے حکمران غزہ میں جا کر ان غزہ کے مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو کر کریں کہ بھئی ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں, تو نظر بھی آئے گا کہ بھی ساتھ کھڑے ہوئے. تو عرض کرنے کا مقصد مدعا یہ, اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے راستے سے گزر کر اور کسی مسلمان ریاست پہ حملہ کریں. تو اس عبد الرحمن خلجی نے, صاحب ظاہر ہے اب انہوں نے تو گزرنا تھا, تو ان 5.5 ہزار آدمی باقاعدہ 9 لاکھ سے بھی ٹکرا گئے. ان کے 1 لاکھ سے زائد آدمی انہوں نے مار دیے, اور ادھر سے 1200 آدمی شہید ہو گئے. ان کو راستہ بدلنا پڑا, اس راستے سے گزر کر نور الدین زنگی تک نہیں پہنچے وہ. اب ہو یہ رہا ہے کہ مصر کا بارڈر بالکل ساتھ ہے, اردن کا بارڈر بالکل غزہ کے ساتھ ہے. اچھا, مصر سے گاڑیاں آ رہی ہیں, دنیا سے جتنی امداد غزہ تک آ رہی ہے وہ مصر کے بارڈر سے آ رہی ہے, کیونکہ وہ اس کے ساتھ بہت قریب ہے, ملا ہوا ہے اردن سے. اتنی لمبی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں, لیکن ان 59 ممالک کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ غذا اور دوائیں یعنی کھانے پینے کا ساز و سامان ٹرک لائن سے سینکڑوں کی تعداد میں لگے ہوئے ہیں. اتنا بھی نہیں کہ وہ اسرائیل کو اتنا دھمکا سکیں کہ اگر تم نے یہ ٹرک نہیں جانے دی ہم تمہیں نیست و نابود کر دیں گے. اتنا بھی بولنے کے لیے نہیں, وہ ٹرک ویسے کے ویسے کھڑے ہوئے ہیں. یہ کیا ہے؟ اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم ساتھ کھڑے ہیں. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے ان قید الشیطان کان ضعیفا. یہ جتنے بھی اولیاء شیطان ہیں نا, یہ شیطان کے حمایتی جتنے بھی ہیں, دین دشمن طاغوتی طاقتوں کے جتنے حمایتی ہیں, ان کے خلاف بھی لڑو. یہ مت دیکھو کہ ان کے پاس اسلحہ ساز و سامان کتنا ہے, ان کے سارے اسلحہ ساز و سامان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کمزور جال قرار دیا ہے. یہ صرف ایک ہوا کھڑا کیا ہوا ہے. اگر مسلمان کوئی جرأت کا مظاہرہ کریں تو پھر دیکھیں. اور میں نے آپ کو گزشتہ جمعۃ المبارک کو
بھی ایک حدیث گوش گزار کی تھی کہ مسلمان ایک مشرق میں رہتا ہے ایک مغرب میں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. یہ دوسری حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتواصلہم، کہا کہ مسلمانوں کے باہمی جو تعلقات ہیں محبت کے اعتبار سے، ایک دوسرے پر رحمت اور مہربانی کرنے کے اعتبار سے، ایک دوسرے سے صلہ رحمی کرنے کے اعتبار سے، کمثل الجسد الواحدہ، کہا کہ ان کی مثال ایک جسم کی مانند ہے. اذا اشتکا منہ عضو، کہا کہ اس پوری باڈی میں مسلمان سارے ایک جسم کی طرح ہیں، محبت میں بھی، صلہ رحمی میں بھی، اور ایک دوسرے کے ساتھ رحم کے تعلق کے حوالے سے بھی. وہ ایسے ہیں کہ جیسے ایک جسم ہے. کہا جسد الواحد، ایک جسم کی مانند ہے. کہا اذا اشتکا من عضو، جیسے جسم کے ایک حصے میں کوئی تکلیف ہو، جسم کے کوئی ایک پارٹ آف باڈی، جسم کے کسی عضو میں بھی تکلیف ہو، بیماری ہو، تو کہا تداعی لہ سائر الجسد بالحمى والسہر، کہا کہ پھر وہ ایک باڈی کے ایک عضو اور ایک پارٹ کی تکلیف پورے جسم کو تکلیف میں مبتلا کر دیتی ہے، اسے بخار میں مبتلا کر دیتی ہے. اچھا، اقبال نے پھر اس کو ایک شعر میں یوں بیان کیا، کہا کہ مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ. تکلیف کچھ بھی ہو، آنسو آنکھ سے بہتے ہیں. تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں. خالی یہ نہ دیکھیں وہ تکلیف میں ہیں، وہ پریشانی میں ہیں، وہ دکھ میں ہیں، وہ بھوکے ہیں، وہ شہید ہو رہے ہیں، ان کے جسم کے چیتڑے اڑ رہے ہیں. اس درد کو بحیثیت مسلمان خود محسوس کرنا چاہیے. پھر یہ تو ایک حدیث ہم نے بیان کی. دوسری طرف یہ جو مسلمانوں کی ایک کیفیت ہے اتنی بڑی، ہم نے کہا کہ کروڑوں کی تعداد میں صرف فوج ہے. فوج مسلمان تو ہے 1 ارب 40 کروڑ عوام ملا کے. ان 1 ارب 40 کروڑ کے اندر کروڑوں افواج ہیں. ہر مسلمان ملک کی اپنی اپنی فوج اگر لگا لی جائے، کروڑوں کی تعداد میں یہ فوجی ہیں. ان کے پاس اسلحہ ساز و سامان ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اسی لیے ہم آپ کو یہ باتیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ تاکہ آپ سمجھ جائیں میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، وہ بھی ان احادیث کا مطالعہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں آنے والے حالات اور واقعات پہلے ہی بیان فرما دیے، اور بالکل ویسا ہو رہا ہے جیسا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اب یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو داؤد نے بھی اس کو لکھا ہے کہ عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک امت میں سے ایک گروہ اٹھے گا، اے میرے غلاموں تمہارے خلاف، مسلمانوں کے خلاف اس طرح ایک دوسرے کو وہ بلائیں گے. دین دشمن گروہ، کافر گروہ، دین مخالف گروہ، وہ ایک دوسرے کو مسلمانوں کے خلاف اس طرح اپنے آپ کو بلائیں گے ایک دوسرے کو کہ آؤ، جس طرح کھانے کی طرف کسی بھوکے کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ مل کر کھانا کھائیں. کھانے کی برتن کی طرف جس طرح کسی کھانے والے کو بلایا جاتا ہے، اس طرح مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ایک گروہ دیگر گروہوں کو بلائے گا. مسلمانوں کے خلاف دین دشمن طاقتیں اکٹھی ہو جائیں گی. فقال قائل، تو اس وقت جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تو سامعین میں سے کسی کہنے والے نے یہ کہا کہ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ سارے مل کر مسلمانوں کے خلاف ایک دوسرے کو بلائیں گے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، ان کو تباہ کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے، ہلاک کرنے کے لیے، کیا پھر اس وقت ہم بہت تھوڑے ہوں گے کیا؟ یعنی قوت کے اعتبار سے، افرادی اعتبار سے ہم قلیل ہوں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ قال بل انتم کثیر یومئذ، نہیں قلیل ولیل کچھ نہیں ہوگے، تم تو اس وقت بہت زیادہ ہوگے، کثیر ہوگے۔ اور میں نے آپ سے کیا کہا کہ جتنی بھی جنگیں لڑی گئی ہیں اس میں افرادی اعتبار سے بھی اور اسلحہ و ساز و سامان کے اعتبار سے بھی مسلمان کمزور رہے، لیکن اللہ کے بھروسے پر اور ایمان کی مضبوطی کی بنیاد پر دشمن سے ٹکرائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو فتح دی۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اگر وہ جذبہ بدر پیدا کیا جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج بھی فرشتے اتار دے گا مسلمانوں کی مدد و نصرت کے لیے۔ کہا کہ قال بل انتم کثیر یومئذ، نہیں تم بہت کثیر تعداد میں ہوگے، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، کہا کہ لیکن تمہاری کثرت اس طرح ہوگی جیسے ایک سیلاب آتا ہے، پانی کا ایک بہاؤ آتا ہے، اس کے اوپر ایک جھاگ سا ہوتا ہے، پانی کا ریلا پیچھے چلا جاتا ہے اور جھاگ کی کیا اوقات ہوتی ہے، جھاگ تو پھر بیٹھ جاتا ہے۔ تو تمہاری بھی کیفیت کثرت میں تو اس اعتبار سے ہوگی، لیکن تمہارا جو روب اور دبدبہ اور قوت اس طرح ہوگی جیسے جھاگ کی مانند ہوتی ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا خوف، تمہارا روب، تمہاری ہیبت وہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے نکال دے گا۔ یعنی وہ تم سے ڈریں گے نہیں، وہ تم سے ڈریں گے نہیں۔ پہلے تو ابھی بھی برنارڈ شاہ کا وہ جملہ کون بھول سکتا ہے، اٹھائے انسائکلوپیڈیا بریٹانے کا، اس میں بھی یہ جملہ لکھا ہوا ہے، کہا کہ اگر اس دور میں ایک عمر اور پیدا ہو جاتا، عمر ایک تھا، کہا ایک عمر اور پیدا ہو جاتا، ساری دنیا کے کافر یا تو مسلمان ہو جاتے یا سب کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا۔ وہ ایک عمر تھا جس نے کم و بیش 22 لاکھ مربع میل سے زائد زمین پر اللہ کے نظام کو قائم فرما دیا۔ اگر ایک عمر اور ہوتا تو یا تو کافر ختم ہو جاتے یا پھر اللہ کا نظام ہی قائم ہو جاتا۔ وہ ایک عمر تھا۔ اب کیا ہے، 1 کروڑ 40 لاکھ، 1 ارب 40 کروڑ مسلمان، کروڑوں کی تعداد میں افواج، اسلحہ، ساز و سامان، تیل کی قوت، معدنیات کی قوت۔ اب تو اس وقت 67 میں جب پہلی مرتبہ اسرائیل نے فلسطین پر قبضہ کیا، اس وقت کم از کم یہ دھمکی دے کر تیل کے تمہارا تیل بند کر دیں گے، اور بند کر دیا گیا۔ اس وقت صرف تیل بند کرنے کہ اس پریشانی کو وہ برداشت نہیں کر سکے، اور پھر انہوں نے صلح کر لی اور یو این او میں چلے گئے۔ اقوام متحدہ کے اندر آج بھی وہ ریزولوشن، وہ قراردادیں، چاہے وہ کشمیر کی ہو یا فلسطین کی، آج بھی یو این او کے اندر موجود ہیں۔ لیکن مسلمان چونکہ کمزور ہو گئے، وہ اپنے ان قراردادوں پر جو منظور ہو چکی ہیں اس پر تو یہ عمل درآمد بھی نہیں کروا سکتے۔ چلو اس پر عمل درآمد ہی کروا دیں تب بھی یہ مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اب کیا ہو رہا ہے، اب تو یہ کہتے ہیں کہ 2 ریاستی حل کی طرف جانا چاہیے۔ کیوں بھائی؟ کل کلا کو آپ کے گھر پہ آ کر کرایہ دار بیٹھ جائے اور آپ کسی منصف کو بلا لیں اور منصف کہے کہ ٹھیک ہے جی اب یہ تو اتنے سال سے یہاں بیٹھا ہوا ہے، کرائے پہ رہ رہا ہے، تو اب ایسا کرو کہ آدھا گھر آپ رکھ لو، آدھا اس کو دے دو، تو آپ کو یہ منظور ہوگا کیا؟ آپ کہیں گے کہ بھائی کیا ہو گیا، کاغذات میرے نام ہے، یہ گھر میرا ہے، میں تو اس کے کرائے پہ رکھا ہوا تھا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آپ اپنا ایک گھر کسی کرایہ دار کو، غاصب کو بھی نہیں، کرایہ دار کو جو آپ کو سالوں سے کرایہ بھی دے رہا ہے، ایڈوانس بھی آپ کو دے چکا ہے، آپ اس کو اپنا ایک گھر مستقل طور پر نہیں دے رہے، تو یہ کیسے مسلمان ریاستیں ہیں، ان کے کیسے حکمران ہیں؟ کہتے ہیں 2 ریاستی حل کی طرف۔ مقصد یہ ہے کہ اب جتنا حصہ فلسطین ہے بس وہ فلسطین، اور اسرائیل رہے، بس موج کرو، رہو۔ یہ کیسی بات کر رہے ہیں بھائی آپ؟ اور قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان نے شروع میں ہی کہا ہے
شروع میں کہا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ چلو بھائی مولویوں کی بات نہیں سنو, علماء کی بات نہیں سنو, دین کی مبادیات کی بات مت کرو, نہ سنو, قرآن و حدیث کی بات اگر نہیں سنتے, لیکن اس بانی پاکستان جس نے اس پاکستان کی بنیاد رکھی, لاکھوں کروڑوں لوگوں نے قربانیاں دی اس کی بقا کے لیے, کم از کم اس بانی پاکستان کی اس قول کا حیا کر لو. انہوں نے کہا کہ یہ جو یہودیوں کی ریاست اسرائیل ہے, کہا کہ یہ ایک ناجائز بچے کی طرح ہے, اور انہوں نے مسلمانوں کے پیٹھ پر چھلا گھونپا ہے یہودیوں نے, اور پاکستان کبھی بھی اس ریاست کو تسلیم نہیں کرے گا, کبھی بھی نہیں کرے گا. تو بھائی بانی پاکستان کی سن لو. اب ہمیں یہ مشورے دیے جاتے ہیں کہ نہیں, دو ریاستی حل کی طرف جایا جائے, یعنی اسرائیل رہے. جو ڈونلڈ ٹرمپ گیا تھا امریکی صدر, اس نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ بھئی ہم تو اس بات کے بھی حامی ہیں کہ جناب بیت المقدس یروشلم کو, اس کو جو ہے ابھی تو تل ابیب جو ہے وہ اسرائیل کا دارالحکومت ہے, کیپٹل ہے. اس نے کہا کہ ہم اس بات کے حامی ہیں, ہم اس بات کے حامی ہیں کہ جناب یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت بنایا جائے, یعنی بیت المقدس ان کے حوالے کر دیا جائے. اب آپ غور فرمائیں, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ تمہاری ہیبت, تمہارا خوف اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں سے نکال لے گا. وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ, کہا کہ اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا, وہن ڈال دے گا. تو پھر اسی قائل نے, اسی سائل نے, پوچھنے والے نے پوچھا, فقال قائل یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مل وہن, یا رسول اللہ یہ وہن پھر کیا ہے؟ ہم کثیر بھی ہوں گے, ہماری ہیبت نکل جائے گی اور ہمارے دلوں میں وہن ڈال دے گا اللہ سبحانہ و تعالی, تو وہ وہن ہے کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الوہن حب الدنیا وکراہیت الموت. کہا کہ وہن یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت آ جائے گی اور موت سے تمہیں ڈر لگنے لگے گا, تم موت کو ناپسند کرنے لگو گے. ذرا غور فرمائیں کہ مسلمانوں کی کیفیت کیا ہو گئی. پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ ارشاد فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں جہاد کرنا, دشمنوں کے خلاف کھڑے ہونا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی وددت, مجھے یہ بات از حد پسند ہے, میں اس بات سے محبت کرتا ہوں. کہا کہ اقتلوا فی سبیل اللہ, کہ مجھے اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے, شہید کر دیا جائے. ثم احیا, پھر میں زندہ کیا جاؤں. ثم اقتل, پھر مار دیا جاؤں. ثم احیا, پھر زندہ کیا جاؤں. ثم اقتل, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اختتام اس بات پر کی کہ بس میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں. یہاں بات ختم کر دی. یعنی شہادت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمایا, کہا مجھے یہ چیز پسند ہے. اور میدان بدر میں کافروں نے جب یہ نظارہ دیکھا کہ جب مسلمان کے پہلے شہید کو تیر لگا اور خون کا فوارہ ان کے سینے سے نکلا, انہوں نے کہا فزتو برب الکعبہ. کافروں پر ہیبت طاری ہو گئی, وہ حیران ہو گئے کہ بھئی یہ کس قسم کے لوگ ہیں کہ جان جا رہی ہے, خون کا فوارہ نکل رہا ہے, اب تو روح بھی نکل جائے گی. یہ تو غائب و خاسر ہونے کی علامت ہے کہ جان جا رہی ہے, اس دنیا سے جا رہا ہے, مر رہا ہے. اور یہ کہتا فزتو برب الکعبہ, کہ رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا, میں تو فلاح پا گیا, میں تو جیت گیا. یہ کیسی بازی ہے کہ جان ہار کر بازی جیتی رہ رہی ہے. یہی فرق ہے ایک مسلمان کا اور ایک غیر مسلم کا اور کافر کا, کہ کافر اپنی زندگی سے محبت کرتا ہے اور مسلمان اس موت سے محبت کرتا ہے کہ مرے گا, اس دنیا سے جائے گا. اور جو ہی اگر رائے جہاد میں اس پر پہلا تیر چلتا ہے, پہلی گولی چلتی ہے, ابھی اس کے خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اسے حاصل ہو جاتا ہے. غور فرما یا رسول یا غوث الاعظم, جب اسے اللہ کا دیدار ہوتا ہے تو وہ یہی کہے گا نا فزت برب الکعبہ. ارے یہ جان تھی, میں تو حضور کو بھی نہیں دیکھ سکا, لیکن یہ جان دے رہا ہوں تو اپنے رب کا دیدار کر رہا ہوں. جب قبر میں رکھا جائے گا تو اس وقت دعا چہرے والا منموہنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف لائیں گے اور حجابات مرتفع ہو جائیں گے, پردے ہٹ جائیں گے, اور اس وقت ہر مومن اپنے محبوب رسول کا دیدار کرے گا. اور شہید کی تو بات ہی کیا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حب الدنیا وکراہیت الموت,
کہ اس وقت تمہاری کیفیت اور تمہارا عالم یہ ہوگا کہ تم دنیا سے محبت کرو گے اور موت سے تمہیں کراہیت ہوگی، تم ناپسند کرے ہوئے۔ دوستان محترم، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر جو مسلمان آئے، یعنی یہ دوسری بیعت تھی مکہ مکرمہ کے اندر، اور اس وقت تقریباً کوئی 132 یا 74 اس دو میں سے اتنے افراد، یا تو 132 افراد، یہ دوسری بیعت ہے، بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں اس کو۔ بیعت عقبہ اولا، یہ پہلے سال جب تجارت کے لیے مدینہ طیبہ سے کچھ لوگ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسے کہتے ہیں بیعت عقبہ اولا۔ یہ پہلی بیعت تھی جو اہل مدینہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر کی۔ اگلے سال جب کچھ لوگ اور آئے تو وہ وہی تعداد تھی، یا تو 74 یا 132، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اب ظاہر ہے یہ جو پہلی بیعت ہے یہ بیعت اسلام ہے، یعنی وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہے ہیں۔ پہلی دفعہ جیسے ہی بیعت تکمیل ہو گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بیعت مکمل کر لی، انہیں کلمہ پڑھا دیا، مسلمان کر لیا، اس کے بعد میری بڑی قابل توجہ ہے یہ بات دوستوں، بھائیوں، مسلمانوں، نوجوانوں، بڑی قابل توجہ ہے بات کہ ابھی بیعت ہو رہی ہے، بیعت اسلام، ابھی انہوں نے کلمہ ہی پڑھا ہے، اور ابھی اسی مقام پر یہ موجود ہے، مینا کے اندر یہ بیعت ہو رہی ہے، میدان مینا کے اندر یہ بیعت ہو رہی ہے، اور ابھی وہ بیٹھے ہیں، صرف بیعت اسلام کی تکمیل ہوئی ہے۔ اس کے بعد حضرت عباس بن عبادہ انصاری وہ کھڑے ہو گئے۔ اب انہوں نے ان انصار مدینہ جو ابھی مسلمان ہوئے ہیں، ابھی کلمہ پڑھا ہے، ابھی بیعت کی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، حضرت عباس بن عبادہ انصاری نے اس جماعت کو جو ابھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئی ہے، ہمیں تو سالوں ہو گئے، ہم تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ابھی ہم کہتے ہیں کہ یار ابھی تو نماز پڑھنی ہے، بس یہی ہے، اب وہ ابھی یوں ہی ہوئے۔ تو حضرت عباس بن عبادہ انصاری نے کہا کہ تم نے جو بیعت کی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، تمہیں پتہ ہے یہ بیعت کس چیز کی ہے تم نے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی عباس، کس چیز کی ہے؟ کس چیز کی ہے؟ بیعت تو اسلام کی ہے، صاحب ظاہر ہے، ابھی کلمہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عباس بن عبادہ انصاری نے ان سے کہا تبایعونہ علی الحرب من الاحمر والاسود من الناس، کہا کہ یہ جو تم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی ہے نا، تو اب تم سمجھو کہ تم نے ہر سرخ، سفید اور کالے سامراج کے خلاف اعلان جہاد کر دیا ہے، یہ تم نے دین دشمن طاقتوں کے خلاف اعلان جہاد کی بیعت کی ہے، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ہم نے یہ سمجھا کہ بھئی مسلمان ہوں گے، ٹھیک ہے، اور پکے اہل سنت ہو جائیں گے، پکے سنی ہو جائیں گے، تو جناب ہر 12ویں پر لنگر کھایا کریں گے، ہر 11ویں پر دیگیں چڑھایا کریں گے، مزارات پر جا کر چادریں چڑھایا کریں گے، فاتحہ خوانی کرتے رہیں گے، ایصال ثواب کرتے رہیں گے، اور اپنا دامن ثواب سے بڑھتے رہیں گے۔ یہ تو ہے دور اواخر کے مسلمانوں کی سوچ، اور یہاں پیران اعظام کے پاس، خانقاہی نظام کے جو اوپر گدیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس الا ماشاءاللہ اچھے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، ان گدیوں والوں کے پاس جاؤ تو یہ پہلے توبہ کرواتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک در پکڑو، یک در دیر موکم گیر، بس یہاں سے ہلنا مت، کسی اور کے پاس جاؤ گے تو تمہاری بیعت کمزور ہو جائے گی، کسی اور کی بات مت سننا، کان بہرے کر دینا، آنکھ اندھے کر دینا، چاہے دوسرا کتنی حق بات کیوں نہ کہہ رہا ہو، چاہے کتنا
حق اس کے سامنے کیوں نہ آ گیا ہو، اسے یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے۔ میرے دوستوں، مسلمان بھائیوں، میرے عزیزوں، عباس بن عبادہ انصاری یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے ہی کلمہ پڑھ لیا نا تو ہر مخالف کلمہ کے خلاف تم نے اعلان جہاد کر دیا ہے۔ اب یہ یہود، یہ کفار، یہ مشرکین ہر سال دوستوں، ہر سال یہ غزہ پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ یقین کریں میں تو حیران ہوں، خود سوتا تو میں بھی ہوں، لیکن ایک درد میں، ایک دکھ میں آپ اٹھائیں سوشل میڈیا کی تصویریں، ویڈیوز دیکھنے کے قابل نہیں ہیں۔ جو مسلمان کا درد محسوس کرتا ہے، جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کمثل المؤمنین کا جسد الواحد، کہ ایک جسم کی مانند ہے، اذا اشتکا، کہ اگر اس جسم کا کوئی ایک حصہ مشکل میں ہو، دکھ میں ہو، بیماری میں ہو تو پورا جسم درد سے کرا رہا ہوتا ہے، پورا جسم بیمار ہو جاتا ہے، وہ اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ لیکن ہم کیسے ہیں کہ ہم اپنے وہی معمولات، اور میں حیران ہوں کہ کچھ سخت دل لوگ آج بھی بیٹھ کر میچز کے ڈسکس کرتے ہیں، اس کو ڈسکس کرتے ہیں، اس پر گفتگو ہوتی ہے۔ یہ کتنا ڈسکسٹنگ ہے، کتنی گندی اور گھٹیا بات ہے کہ مسلمانوں کے بچے بم دھماکوں سے اڑائے جا رہے ہیں۔ ایک 2.5-3 سال کی بچی بم کے دھماکے کی گوش اس کے گھر میں سنائی دے رہی ہے، اور یہ مسلمان میچ دیکھ رہا ہے، اور وہ چھوٹی سی بچی 2.5-3 سال کی وہ کہتی ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور ایک بچے کی تصویر دیکھو، حیا کرو مسلمانوں، غیرت کرو، بے حمیت بے غیرت حکمرانوں، تم مسجدوں پر بیٹھے ہو، تمہارے ہاتھ میں سپہ سالاری تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، تم فوجوں کو کمانڈ کرتے ہو، تمہارے پاس ساری قوت و طاقت ہے، لیکن مسلمانوں کے بچے ان کے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اڑ رہے ہیں۔ تمہیں خدا کے حضور پیش نہیں ہونا، تم قیامت کے دن ان بچوں کے سامنے کیسے کھڑے ہوگے؟ یہ لوگ جب اللہ کے آگے کھڑے ہو کر تمہاری شکایت کریں گے، تمہارے خلاف استغاثہ پیش کریں گے، تمہارے خلاف گواہ بن جائیں گے، تو تمہارے پاس بچنے کا کون سا راستہ ہوگا؟ ایک تصویر تھی، ایک بچہ، چھوٹا سا بچہ، ایک ہاتھ میں اس کے دودھ کا فیڈر ہے، دودھ کی بوتل ایک ہاتھ میں اس کے ہے، دوسرے ہاتھ میں 4-5 سال کا بچہ، دوسرے ہاتھ میں اتنا موٹا سا پتھر ہے، اور وہ ٹینک کی طرف پھینک رہا ہے، سامنے ٹینک کھڑا ہوا ہے، اور ایک چلا لو میری بکریاں قربان سے ایک پتھر پر، میرے نمازیں قربان، ان پیروں کی گدیاں قربان، ان زاہدوں کی زہد قربان، ان کے نوافل قربان، ان کی شب بیداریاں اسے ایک پتھر پر قربان ہے، جو بچہ ہاتھ میں لے کر ٹینک پر پھینک رہا ہے، دوسرے ہاتھ میں ایک فیڈر پکڑا ہوا ہے۔ تمہارے ہاتھ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت دی ہے، ہم کہتے ہیں چلو تم میں ہمت نہیں ہے، تم میں حمیت نہیں ہے، غیرت نہیں ہے، چلو بھائی کم از کم اتنا ہی اجازت دے دی جائے کہ ایک ہاتھ پتھر تو ہم بھی جا کر، ہم نے بھی حضور کے نام کا لنگر بہت کھا لیا، ہم نے بھی اپنے پیٹ بہت موٹے کر لیے، اب اس رزق کو، اس لنگر کو، اس 11ویں کے لنگر کو، ان دیگوں کو حلال کرنے کا وقت آ گیا ہے، تو ہمیں کم از کم اجازت دے دو، ہم بھی جا کر اس بچے کی طرح کوئی ایک پتھر ہم بھی اٹھا کر مار لیں گے، ہم یہی عرض کریں گے یا رسول اللہ، اے اللہ ہم کمزور تھے، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں تھی، لیکن جو طاقت تھی ہمیں اپنی ریاست کی طرف سے اجازت ملی، ہمارے پاس کوئی گن، کوئی اسلحہ اور تو کچھ نہیں تھا، لیکن ہمارے ہاتھ میں ایک پتھر تھا، ایک پتھر ہم نے بھی ٹینک کی طرف اچھالا، ہم نے بھی یہودیوں کے خلاف ایک پتھر اچھالا، ورنہ وہ وہی ہے نا کہ جب بازار مصر میں حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام کی قیمت لگ رہی تھی، اس وقت ایک خاتون آ کر اون کی ایک گٹی لے کر خریداران یوسف کے لائن میں کھڑی ہوئی تھی، تو کسی نے کہا کہ مائی کیوں آئی ہو بھائی؟ کہا کہ یوسف کو خریدنے کے لیے، کہا کہ یہاں تو سونے چاندی مال و دولت کے انبار رکھنے والے دولت مند اور عمرا کھڑے ہوئے ہیں، کہ یہ ایک اون کی گٹی لے کر کیا کرے گی؟ اس عورت نے کہا کہ بھی قیامت کے دن خریداران یوسف کی فہرست تو بنے گی نا،
تو کم از کم خریداران یوسف میں میرا نام ہی آ جائے گا۔ جب ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف نمرود نے آگ بھڑکائی تو جناب ایک چڑیا اپنی چونچ میں پانی کا ایک قطرہ لے کر اس جو آسمان سے اس کے شعلے باتیں کر رہے تھے، وہ چڑیا اڑتی آئی تو کسی نے کہا کہ بھئی اس سے کیا ہوگا؟ کہا کہ جس وقت فہرستیں بنیں گی کہ نمرود اور نمرود کے حامی آگ بھڑکانے والوں میں شامل تھے تو میں چڑیا ہی صحیح تو میں کہوں گی کم از کم ابراہیم کی آگ بجھانے کے لیے میں نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہوا ہے۔ تو ہر مسلمان اپنے اپنے اعتبار سے، اپنے اپنے طاقت و قوت کے اعتبار سے کوئی نعرہ لگا سکتا ہے تو نعرہ لگائیں، کوئی فلسطین کا جھنڈا اٹھا سکتا ہے تو جھنڈا اٹھائے، کوئی گفتگو کر سکتا ہے، خطاب کر سکتا ہے تو وہ خطاب کرے، لوگوں کے جذبوں کو بیدار کرے، ان کے سامنے حق بیانی کرے۔ جس طرح ابتدائی بیعت کے بعد ان کو عباس بن عبادہ انصاری نے کہا کہ اب انہوں نے تو نہیں کہا کہ بھائی ابھی تو مسلمان ہوئے ہیں، ذرا آرام بھی کر لینے دیں، ابھی نہ نماز کی بات کی، نہ روزے کی بات کی، نہ حج کی، نہ زکوٰۃ کی۔ زکوٰۃ اور روزہ یہ 2 ہجری میں فرض ہوا ہے جناب، اور یہاں پہلی بیعت کے ساتھ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اب تمہیں ہر فرقہ و سامراج کے خلاف جنگ لڑنی ہے۔ اور پھر جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تائید لائی گئی، جب اس بات کی تائید ہوئی تو انہوں نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دی کہ آپ پھر مدینہ طیبہ آ جائیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابھی تو میں یہاں ہوں، ابھی تم نے کلمہ پڑھا ہے اور اب تم وہاں جاؤ گے تمہیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اگر تم مجھے بلاؤ گے تو پھر تمہیں قربانیاں دینی پڑیں گی، کیا تم قربانی کے لیے تیار ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ کن قربانیوں کے لیے؟ کہا کہ تمہیں اپنے مال کی قربانی، اپنی عزتوں کی قربانی، اپنے اولاد کی قربانی، اپنے جان کی قربانی، کیونکہ ابھی ہم ظاہری طور پر طاقت میں افرادی قوت کے اعتبار سے کم ہیں تو ظاہر ہے، اور وہاں پر کفار اور یہود ان کا تو اکٹھ ہو چکا ہے مدینہ طیبہ میں، تو ظاہر ہے تم اگر مجھے بلاؤ گے تو وہ سب اور تمہارے دشمن ہو جائیں گے، تو یہ تب قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو؟ تو اہل مدینہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو تیار ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم تو آپ کی خاطر قربانیاں دے کر آپ کو لے تو جائیں اور ہم قربانیاں بھی دے دیں، اور جب آپ قوت و اقتدار میں آ جائیں، طاقت میں آ جائیں، اور پھر آپ کو مکہ پاک اور اپنے رشتہ دار اور قرابت دار اپنے قبیلے والے لوگ یاد آ جائیں تو آپ ہمیں چھوڑ کر پھر مکہ چلے جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دمی و دموکم وَإِنِّي أُحَارِبُ مَنْ آرَبْتُمْ وَأُسَالِمُ مَنْ سَالَمْتُمْ۔ کہا نہیں، تمہارا گوشت میرا گوشت، تمہارا خون میرا خون، جو تم سے جنگ کرے گا وہ مجھ سے جنگ کرے گا، جو تمہیں امن دے گا وہ مجھے امن دے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ میں اپنا روضہ انور بنا کر اور خود وہاں آرام فرما ہو کر یہ بتا دیا کہ اہل مدینہ اگر تم نے اپنا وعدہ نبھایا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا وعدہ ایفا کر دیا ہے۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں چڑھ جائیں، ورنہ تو بس یہی ہے کہ دعائی کرتے رہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان مظلوم فلسطینیوں پر رحم فرمائے اور ان کو یہود و کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت عطا فرمائے اور مسلمانوں میں غیرت و حمیت پیدا فرمائے تاکہ وہ یہود کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دے سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔